बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा सबसे किया है, लेकिन बख्शिश का वादा किसी से नहीं किया। फिर क्यों लोग रिज़्क के लिए परेशान हैं और मग़फ़िरत के लिए बेफ़िक्र? इस बात पर संजीदगी से गौर करें और हमेशा अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहें। अल्लाह पाक हम सबको आखिरत की फ़िक्र नसीब करें, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह नूर की आयत नंबर 2 की तफसीर, जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। इस सिलसिले की लास्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरा लगा हुआ कोड़ा या दो शाखा सह शाखा कोड़ा भी इस्तेमाल करना ममनू है। मार भी औसत दर्जे की होनी चाहिए। हजरत उमर मारने वाले को हदायत करते थे कि इस तरह मार कि तेरी बगल न खुले, यानी पूरी ताकत से हाथ को तान कर ना मार। अहकामुल कुरान इब्ने अरबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 84। अहकामुल कुरान जस्सास जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 322। तमाम फुकहा इस पर मुत्तफिक हैं कि ज़रब मुबर्रे नहीं होनी चाहिए, यानी जख्म डाल देने वाली। एक ही जगह नहीं मारना चाहिए, बल्कि तमाम जिस्म पर मार को फैला देना चाहिए। सिर्फ मुंह और शर्मगाह को और हनफिया के नज़दीक सर को भी बचा लेना चाहिए। बाकी हर उज़ू पर कुछ ना कुछ मार पड़नी चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को कोड़े लगवाते वक्त फरमाया, हर उज़ू को उसका हक दे और सिर्फ मुंह और शर्मगाह को बचा ले। दूसरी रिवायत में है, सिर्फ सर और शर्मगाह को बचा ले। अहकामुल कुरान जसास जिल्द 3 सफ़ा नंबर 321। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम में से कोई मारे तो मुंह पर ना मारे। अबू दाऊद। मर्द को खड़ा करके मारना चाहिए और औरत को बिठाकर। इमाम अबू हनीफा के ज़माने में कूफे के काजी इब्ने अबी लैला ने एक औरत को खड़ा करके पिटवाया। इस पर इमाम अबू हनीफा ने सख्त गिरफ्त की और एलानिया उनके फैसले को गलत ठहराया। इससे कानून तौहीन अदालत के मामले में भी इमाम साहब के मसलक पर रोशनी पड़ती। ज़रब ताज़ियाना के वक्त औरत अपने पूरे कपड़े पहने रहेगी, बल्कि उसके कपड़े अच्छी तरह बांध दिए जाएंगे ताकि इसका जिस्म खुल न जाए। सिर्फ मोटे कपड़े उतरवा दिए जाएंगे। मर्द के मामले में इख्तलाफ है। बाज़ फुक़हा कहते हैं कि वो सिर्फ पजामा पहने रहेगा और बाज़ कहते हैं कि कमीज भी ना उतरवाया जाएगा। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने एक जानी को सजा ताज़ियाना का हुक्म दिया। उसने कहा, इस गुनाहगार जिस्म को अच्छी तरह मार खानी चाहिए, और ये कहकर वो कमीज उतारने लगा। हजरत अबू उबैदा ने फरमाया, इसे कमीज ना उतारने दो। अहकामुल कुरान जसास जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 322। हजरत अली के ज़माने में एक शख्स को कोड़े लगवाए गए और वो चादर ओढ़े हुए था। सख्त सर्दी और सख्त गर्मी के वक्त मारना ममनू है। जाड़े में गर्म वक्त और गर्मी में ठंडे वक्त मारने का हुक्म है। बांध कर मारने की भी इजाज़त नहीं है, इल्ला ये कि मुजरिम भागने की कोशिश करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, इस उम्मत में नंगा करके और टिकटिकी पर बांध कर मारना हलाल नहीं है। फुकहा ने इसको जायज़ रखा है कि रोज़ाना कम अज कम 20-20 कोड़े मारे जाएं, लेकिन औला यही है कि बेअक वक्त पूरी सजा दे दी जाए। मार का काम उजड़ जलादों से नहीं लेना चाहिए, बल्कि साहिब इल्म व बसीरत आदमियों को ये खिदमत अंजाम देनी चाहिए जो जानते हों कि शरीयत का तकाजा पूरा करने के लिए किस तरह मारना मुनासिब है। इब्ने कय्यम ने ज़ादुल माद में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, मक़दाद बिन अमर, मोहम्मद बिन मुसलमा, आसिम बिन साबित और ज़हाक बिन सुफियान जैसे सुलहा व मुअज़्ज़ज़ीन से जलादी की खिदमत ली जाती थी। जिल्द 1 सफ़ा 44 टू 45। अगर मुजरिम मरीज हो और उसके सेहत याब होने की उम्मीद ना हो या बूढ़ा हो, 100 शाखों वाली एक टहनी या 100 तीलियों वाली एक झाड़ू लेकर सिर्फ एक दफा मार देना चाहिए, ताकि कानून का तकाजा पूरा कर दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बूढ़ा मरीज जना के जुर्म में पकड़ा गया था और आपने उसके लिए यही सज़ा तजवीज़ फरमाई थी। अहमद, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा। हामला औरत को सजाए ताज़ियाना देनी हो तो वज़ा हमल के बाद निफास का ज़माना गुजर जाने तक
انتظار کرنا ہوگا، اور رجم کرنا ہو تو جب تک اس کے بچے کا دودھ نہ چھوٹ جائے سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر زنا شہادتوں سے ثابت ہو تو گواہ ضرب کی ابتدا کریں گے، اور اگر اقرار کی بنا پر سزا دی جا رہی ہو تو قاضی خود ابتدا کرے گا تاکہ گواہ اپنی گواہی اور جج اپنے فیصلوں کو کھیل نہ سمجھ بیٹھے۔ شراحت کے مقدمے میں جب حضرت علی نے رجم کا فیصلہ کیا تو فرمایا اگر اس کے رجم کا کوئی گواہ ہوتا تو اسی کو مار کی ابتدا کرنی چاہیے تھی، مگر اس کو اقرار کی بنا پر سزا دی جا رہی ہے، اس لیے میں خود ابتدا کروں گا۔ حنفیہ کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے، شافعیہ اس کو واجب نہیں مانتے، مگر سب کے نزدیک اولا یہی ہے۔ ضرب تازیانہ کے قانون کی ان تفصیلات کو دیکھیں اور پھر ان لوگوں کی جرت کی داد دیجیے جو اسے تو وحشیانہ سزا کہتے ہیں، مگر وہ سزائے تازیانہ ان کے نزدیک بڑی مہذب سزا ہے جو آج جیلوں میں دی جا رہی ہے۔ موجودہ قانون کی روح سے صرف عدالت ہی نہیں، جیل کا ایک معمولی سپرنٹنڈنٹ بھی ایک قیدی کو حکم عدولی یا گستاخی کے قصور میں 30 ضرب بید تک کی سزا دینے کا مجاز ہے۔ یہ بید لگانے کے لیے ایک آدمی خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کی مشق کرتا رہتا ہے۔ اس غرض کے لیے بید بھی خاص طور پر بھگو کر تیار کیے جاتے ہیں تاکہ جسم کو چھری کی طرح کاٹ دیں۔ مجرم کو ننگا کر کے ٹکٹکی سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ تڑپ بھی نہ سکے۔ صرف ایک پتلا سا کپڑا اس کے سطر کو چھپانے کے لیے رہنے دیا جاتا ہے اور وہ ٹنکچر آیوڈین سے بھگو دیا جاتا ہے۔ جلاد دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور پوری طاقت سے مارتا ہے۔ ضرب ایک ہی مخصوص حصہ جسم یعنی سرین پر مسلسل لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ گوشت کیما ہو کر اڑتا چلا جاتا ہے اور بسا اوقات ہڈی نظر آنے لگتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور سے طاقتور آدمی بھی پورے 30 بیت کھانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے زخم بھرنے میں ایک مدت لگ جاتی ہے۔ اس مہذب سزا کو جو لوگ آج جیلوں میں خود نافذ کر رہے ہیں، ان کا یہ منہ ہے کہ اسلام کی مقرر کی ہوئی سزائے تازیانہ کو وحشیانہ سزا کے نام سے یاد فرمائیں۔ پھر ان کی پولیس ثابت شدہ مجرموں کو نہیں بلکہ محض مشتبہ لوگوں کو تفتیش کی خاطر خصوصاً سیاسی جرائم کی شبہات میں جیسے جیسے عذاب دیتی ہے وہ آج کسی سے چھپے ہوئے نہیں۔ نمبر 24، رجم کی سزا میں جب مجرم مر جائے تو پھر اس سے پوری طرح مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو عزت کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے گی اور کسی کے لیے جائز نہ ہوگا کہ اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرے۔ بخاری میں جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ جب رجم سے معاذ بن مالک کی موت واقع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خیر سے یاد فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ مسلم میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ بن مالک کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ اسی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ غامدیہ جب رجم سے مر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب حضرت خالد بن ولید نے اس کا ذکر برائی سے کیا تو آپ نے فرمایا خالد اپنی زبان روکو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر ظالمانہ محصول و وصول کرنے والا بھی وہ توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ معاذ کے واقعے کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے 2 شخصوں کو معاذ کا ذکر برائی سے کرتے سنا۔ چند قدم آگے جا کر ایک گدھے کی لاش پڑی نظر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور ان دونوں آدمیوں سے کہا آپ حضرات اس میں سے کچھ نوش جاں فرمائیں۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی آبرو سے جو کچھ آپ ابھی تناول فرما رہے تھے وہ اسے کھانے کی بنسبت بدتر چیز تھی۔ مسلم میں عمران بن حسین کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے غامدیہ کی نماز جنازہ کے موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اب اس زانیہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ آپ نے فرمایا
اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کو شراب نوشی کے جرم میں سزا دی جا رہی تھی، کسی کی زبان سے نکلا خدا تجھے رسوا کرے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ ابو داؤد میں اس پر اتنا اور اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ یوں کہو خدایا اسے معاف کر دے، خدایا اس پر رحم کر۔ یہ ہے اسلام میں سزا کی اصل روح۔ اسلام کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی دشمنی کے جذبے سے سزا نہیں دیتا بلکہ خیر خواہی کے جذبے سے دیتا ہے، اور جب سزا دے چکتا ہے تو پھر اسے رحمت و شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ کم ظرفی صرف موجودہ تہذیب نے پیدا کی ہے کہ حکومت کی فوج یا پولیس جسے مار دے اور کوئی عدالتی تحقیقات جس کے مارنے کو جائز ٹھہرا دے، اس کے متعلق یہ تک گوارا نہیں کیا جاتا کہ کوئی اس کا جنازہ اٹھائے یا کسی کی زبان سے اس کا ذکر خیر سنا جائے۔ اس پر اخلاق کی جرت یہ موجودہ تہذیب میں ڈٹائی کا مہذب نام ہے۔ یہ عالم ہے کہ دنیا کو رواداری کے واعظ سنائے جاتے ہیں۔ نمبر 25 محرمات سے زنا کے متعلق شریعت کا قانون تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 336 پر، اور عمل قوم لوط کے متعلق شرعی فیصلہ تفہیم القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 51 to 54 پر بیان کیا جا چکا ہے۔ رہا جانور سے فعل بد تو بعض فقہا اس کو بھی زنا کے حکم میں شمار کرتے ہیں اور اس کے مرتکب کو حد زنا کا مستحق ٹھہراتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ زنا نہیں ہے، اس لیے اس کا مرتکب تعزیر کا مستحق ہے، نہ کہ حد زنا کا۔ تعزیر کے متعلق ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ اس کا فیصلہ قاضی کی رائے پر چھوڑا گیا ہے، یا مملکت کی مجلس شورا ضرورت سمجھے تو اس کے لیے کوئی مناسب شکل خود تجویز کر سکتی ہے۔ بقیہ ریکارڈ نمبر۔ اولین چیز جو اس آیت میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں فوجداری قانون کو دین اللہ فرمایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، مملکت کا قانون بھی دین ہے۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز ہی قائم کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا قانون اور نظام شریعت قائم کرنا بھی ہے۔ جہاں یہ چیز قائم نہ ہو وہاں نماز اگر قائم ہو بھی تو گویا ادھورا دین قائم ہوا۔ جہاں اس کو رد کر کے دوسرا کوئی قانون اختیار کیا جائے وہاں کچھ اور نہیں، خود دین اللہ رد کر دیا گیا۔ دوسری چیز جو اس میں قابل توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ تنبیہ ہے کہ زانی اور زانیہ پر میری تجویز کردہ سزا نافذ کرنے میں مجرم کے لیے رحم اور شفقت کا جذبہ تمہارا ہاتھ نہ پکڑے۔ اس بات کو اور زیادہ کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا آپ کے بندوں پر رحم کھا کر۔ ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا؟ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا تو نے یہ کس لیے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا؟ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 225۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ کمی بیشی کا عمل رحم یا مصلحت کی بنا پر ہو، لیکن اگر کہیں احکام میں رد و بدل مجرموں کے مرتبے کی بنا پر ہونے لگے تو پھر یہ ایک بدترین جرم ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا لوگو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ہلاک ہو گئیں، اس لیے کہ جب ان میں کوئی عزت والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حد جاری کرنا اہل زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے۔ نسائی و ابن ماجہ۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے کے بعد چھوڑ نہ دیا جائے اور نہ سزا میں کمی کی جائے بلکہ پورے 100 کوڑے مارے جائیں
اور بعض نے یہ مطلب لیا ہے کہ ہلکی مار نہ ماری جائے جس کی کوئی تکلیف ہی مجرم محسوس نہ کرے۔ آیت کے الفاظ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ دونوں ہی مراد معلوم ہوتے ہیں، اور مزید برآں یہ مراد بھی ہے کہ زانی کو وہی سزا دی جائے جو اللہ نے تجویز فرمائی ہے، اسے کسی اور سزا سے نہ بدل دیا جائے۔ کوڑوں کے بجائے کوئی اور سزا دینا اگر رحم اور شفقت کی بنا پر ہو تو معصیت ہے، اور اگر اس خیال کی بنا پر ہو کہ کوڑوں کی سزا ایک وحشیانہ سزا ہے تو یہ قطعی کفر ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کے ساتھ ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ خدا کو خدا بھی ماننا اور اس کو معاذ اللہ وحشی بھی کہنا صرف انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو ذلیل ترین قسم کے منافق ہیں۔ یعنی سزا علل اعلان عام لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ ایک طرف مجرم کو نصیحت ہو، دوسری طرف عوام الناس کو نصیحت۔ اس سے اسلام کے نظریے سزا پر واضح روشنی پڑتی ہے۔ سورہ مائدہ میں چوری کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا جزام بما کسبا نکالم من اللہ، یعنی ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے جرم کو روکنے والی سزا۔ آیت نمبر 38۔ اور اب یہاں ہدایت کی جا رہی ہے کہ زانی کو اعلانیہ لوگوں کے سامنے عذاب دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون میں سزا کے 3 مقصد ہیں۔ اول یہ کہ مجرم سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے اور اس کو اس برائی کا مزہ چکھایا جائے جو اس نے کسی دوسرے شخص یا معاشرے کے ساتھ کی تھی۔ دوم یہ کہ اسے عیادہ جرم سے باز رکھا جائے۔ سوم یہ کہ اس کی سزا کو ایک عبرت بنا دیا جائے تاکہ معاشرے میں جو دوسرے لوگ برے میلانات رکھنے والے ہوں ان کے دماغ کا آپریشن ہو جائے اور وہ اس طرح کے کسی جرم کی جرت نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اعلانیہ سزا دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس صورت میں حکام سزا دینے میں بے جا رعایت یا بے جا سختی کرنے کی کم ہی جرت کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔